अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप कि जहां जहां हमारी आवाज़ पहुंच रही है तमाम लोग अच्छी सेहत में हैं, अपने दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से कर चुके हैं। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के हवाले से। जब भी कोई शख्स वर्ड सुनता है कैंसर, तो वो शख्स, वो मरीज़ और उसके अहले खाना एक दहशत में मुब्तला हो जाते हैं। ये एक जानलेवा मर्ज भी साबित हो सकता है अगर इब्तदाई स्टेजेस पर इसकी तशख़ीस ना की जाए और इसका मुकम्मल इलाज ना करवाया जाए। पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस के हवाले से अब बहुत बात हो रही है, लेकिन अभी भी अलमिया ये है कि लोग उस तरीके से अवेयर नहीं है। अपनी जहाँ पर हम जिंदगी के दूसरे मामलात का इतना ख्याल रखते हैं, इतने कंसर्न होते हैं, वहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो कैंसर में मुब्तला जो अफराद हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी जो शरह अमवात है उसमें दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़रूरी है कि इब्तदाई स्टेज पर ही जब आपको इसकी तशख़ीस हो तो आप मुकम्मल तौर पे इसको डॉक्टर के पास रुजू करें, इसका इलाज करवाएं और इसको हरगिज़ कतई तौर पर इग्नोर ना करें। कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, अलामात कौन सी हो सकती हैं अगर आप कोई गैर ज़रूरी अलामात देखते हैं या अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस देखते हैं या अपनी सेहत के अंदर कुछ फ़र्क मालूम रखते हैं, मतली का आना, भूख का ख़त्म हो जाना, बुखार का होना, ये मुख्तलिफ बीमारियों की मुख्तलिफ निशानियाँ साबित हो सकती हैं। तो किसी भी अलामत को आपने हरगिज़ लाइट नहीं लेना है। मुख्तलिफ हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं उनमें कैंसर की तशख़ीस और कौन सा कितना ख़तरनाक हो सकता है, डॉक्टर से कब, किस स्टेज पे, किस वक्त रुजू करना है, आज इन तमाम बातों पर हम गौर करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ महमूद सिद्दीकी साहब लिवर कैंसर की तशख़ीस, इसकी इलामात से मुतालिक डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अगर हम खासकर पाकिस्तान में बात करें जिगर की बीमारी से मुतालिक, तो यहाँ पर क्या शरह है, कितने केसेस हैं और क्या इसके हवाले से बीमारियां हैं? देखिए, आपका ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ी बैकग्राउंड बना दूं कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन अगर 20 करोड़ लें, इसमें से 1 करोड़ के तकरीबन 1 करोड़ हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स हैं। और जो जिगर कैंसर है वो तकरीबन हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों के अंदर होता है। तो 19 करोड़ लोग जो पाकिस्तान के हैं उनको हेपेटाइटिस के, जिगर के कैंसर की फ़िक्र नहीं करने की ज़रूरत है। 1 करोड़ वो लोग हैं जिनको काला जरकान हेपेटाइटिस बी या सी होता है और इनके अंदर जिगर के कैंसर का चांस होता है। अगर ओवरऑल शरह, अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, 1 लाख पाकिस्तानियों में तकरीबन 7 लोग ऐसे हैं, 7.5 जिनको जिगर का कैंसर होता है, मेल्स, और 3 ख़वातीन 1 लाख में है जिनको जिगर का कैंसर होता है। लेकिन वही मैं बात दोहराऊंगा कि जिगर का कैंसर सिर्फ उन लोगों में होता है जिनको हेपेटाइटिस बी या सी हो चुका होता है और उसे या होता कर चुके होते हैं। जी, अब आपने नेक्स्ट मेरी बात का पकड़ा। हेपेटाइटिस बी और सी की कई स्टेजेस होती हैं जी। एक स्टेज से आगे हम उसको सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं और हेपेटाइटिस बी और सी में ज़्यादातर जो जिगर का कैंसर है वो सिरोटिक स्टेज में होता है। तो अगर हम 1 करोड़ लोग हेपेटाइटिस के मानते हैं, उसमें सिरोटिक तकरीबन 50 लाख, आधे के करीब सिरोटिक्स होंगे। तो इन लोगों पे हमें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी सारी गुफ्तगू से कंक्लूजन है वो ये है कि अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी को अर्ली डायग्नोज कर लें और उनको ट्रीट कर दें, हेपेटाइटिस बी और सी की आसान ट्रीटमेंट मौजूद है। अब मौजूद जी, अगर हम इनको ट्रीट कर लें तो ना सिर्फ हम उस पेशेंट को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे बल्कि हम उसके जिगर के कैंसर को भी प्रिवेंट कर लेंगे।
سو یہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کا علاج ہے یہ ہمارے لیے جگر اسپیشلسٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی ارلی ڈیٹیکشن آف ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی اینڈ ارلی ٹریٹمنٹ نیئرلی انشورز دیٹ یو وونٹ گیٹ لیور کینسر. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے سامعین کو پتہ ہونا. ویلکم بیک. پروگرام میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو ہماری جاری ہے. آج صحت سے متعلق اویئرنیس, کینسر سے اویئرنیس اور آپ اپنی صحت کا کس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں. ہمارا پینل موجود ہے ڈسکشن کے لیے. ڈاکٹر عارف کو شامل گفتگو کروں گی اور ان سے جاننا چاہوں گی کہ جگر کی جو بیماری ہے, جو کینسر کی تشخیص جب ہو اور کون سی سٹیج خطرناک نہیں ہوتی اگر علاج بر وقت شروع کر لیا جائے. جو ارلی سٹیج جیسے کہ سارے کینسرز میں ہوتا ہے کہ جو ارلی سٹیج جس میں جگر کا کینسر تقریباً 3 سینٹی میٹر سے چھوٹا ہو اور سنگل ہو تو یہ سب سے اچھا اس میں رزلٹس آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جیسے کہ عام کینسرز میں بھی ہے, کینسرز اوور آل کی پرابلم یہ ہے کہ شروع میں ان کے سمٹمز نہیں ہوتے اور ہیومن بینگز جو ہے وہ ہیلپ سیک کرتے ہیں جب ان کو پین ہو یا فیور ہو یا کوئی پرابلم ہو. کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں جسم میں. جگر کے کینسرز میں شروع میں جب یہ کیوریٹو سٹیج پہ ہوتا ہے تو بہت کم ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پیشنٹ محسوس کر سکے. اسی لیے ہم نے اس چیز کو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو سیروسس آف لیور ہے وہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک الٹرا ساؤنڈ اور ایک خون کا ٹیسٹ جس کو ہم الفا فیٹو پروٹین یا AFP کہتے ہیں وہ کرواتے رہیں اور پھر اپنے ڈاکٹر کو دکھاتے رہیں. تو اسی صورت میں ہم پھر جگر کے کینسر کو ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ وہ افراد جن کو ہیپاٹائٹس A, B اینڈ C کی غالباً آپ نے بات کی, B اینڈ C سے جو ریکورڈ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا اس طرح کی ہدایت ہے کہ کر سکتے ہیں یا اپنا خیال رکھ سکتے ہیں یا کیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھ اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں جو ہیپاٹائٹس B اور C سے ریکور کر چکے ہوتے ہیں, خاص طور پہ C میں. ایک وہ ہیں کہ جو سیروسس کی سٹیج پہ پہنچنے سے پہلے کیور ہو گئے تھے اور اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کی تیلی سپلین بڑی ہوئی نہیں ہوتی. لیکن وہ لوگ جو تھوڑی لیٹ سٹیج میں جن کا علاج ہوتا ہے اگرچہ ان کا وائرس کلیئر ہو جاتا ہے لیکن ان کی اگر تیلی بڑی ہوئی ہو یا ان کے پیٹ میں پانی ہو یا ان کو خون کی الٹیاں آ چکی ہوں تو یہ سٹیج آف سیروسس میں جا چکے ہوتے ہیں. تو ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. ایون اگر ہم ان کا وائرس ایلیمینیٹ کر چکے ہوئے ہوں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہر 6 ماہ بعد اپنی ایک الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ ٹیسٹ الفا فیٹو پروٹین یہ لازمی کروائیں. اسی صورت میں ہم ان کو ارلی پکڑ سکتے ہیں. اچھا, پاکستان میں کیا رجحان ہے جو ہیپاٹائٹس پیشنٹ ہیں اس سے جو ریکورڈ کرتے ہیں وہ پراپر ڈاکٹر کی گائیڈنس کے باوجود ٹیسٹ باقاعدگی سے کرواتے ہیں, صحت کا خیال رکھتے ہیں, یا اگنورنٹ رویہ ہی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی, یا وہی رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک بار اچھا ٹھیک ہے اس سے ریکور ہو گیا اب کیا ضرورت ہے؟ جی, ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے کہ میڈیکل ایڈوائس پہ جانا یا ہسپتالوں میں جانا ایک فیئر آپ کو کریٹ کرتا ہے اور لوگ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر کائنڈ ہے, خاص طور پہ آپ کا فیملی فزیشین, وہ آپ کو توجہ دیتا ہے, آپ کو چیزیں سمجھاتا ہے, خوف دلائے بغیر لیکن ان کی اہمیت بتاتا ہے, تو پھر مریض فالو کرتے ہیں. ہمارے پیشنٹس آپ اکثر اوقات اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور تبھی ہم ان کو ارلی سٹیج پہ پکڑ سکتے ہیں. ان کی کوئی سمٹمز ارلی سٹیج پہ نہیں ہوتے. مختلف کینسر, اس کی تشخیص, علامات, وجوہات اور ٹریٹمنٹ سے متعلق آج ہم نے ہمارے پروگرام میں بات کی کہ تاکہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے اگر کوئی ایک شخص بھی اسے اویئر ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. ڈاکٹر عارف صاحب,
علامات وجوہات کی ہم نے ذکر کیا. پاکستان میں جگر کا کینسر کا جو علاج ہے وہ ممکن ہے اور کتنا اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ جب بھی ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ یا کینسر کی بات کی تو یوزلی لوگ یہاں سے ٹریول کر کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر علاج بہتر. جی, لیور جو کینسر ہے اس کا علاج کے ہم 5 موڈیلٹیز یا 5 طریقے ہوتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج میں ہم ٹرانسپلانٹ کو اس کو جگر کے کینسر کو پکڑ سکتے ہیں. اس میں جگر کا ٹرانسپلانٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں جگر کی ریسیکشن یعنی جگر کے حصے کو نکالا بھی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح ہارٹ میں اینجیوگرافی ہوتی ہے اسی طرح ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کو ہم ٹیس کہتے ہیں, ٹرانس آرٹیریل کیمو ایمبولائزیشن, کہ چھوٹی سی نلکی ہم خون کی شریان سے گزارتے ہوئے جگر میں لے کے جاتے ہیں اور جگر کی وہ شریان جو کینسر کو خون سپلائی کر رہی ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو بلاک کر دیتے ہیں. تو اس سے جو جگر کی جو کینسر کی نشو و نما ہے وہ رک جاتی ہے اور اس پروسیجر کو پھر ہم ہر 6 مہینے بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مائکرو ویو ٹیکنیک بھی ہوتی ہے کہ اگر فیزیبل ہو تو سکن کے اوپر سے الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ہم نیڈل ڈال کے جگر کے اس کینسر والے حصے میں اس کو برن کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ دوائیاں بھی ہیں. یہ سکسیسفل ہے پاکستان میں یہ اس کا علاج اور بہتری ہے اس کے اندر؟ یہ علاج پاکستان کے چیدہ سینٹرز میں ہوتا ہے. جس سینٹر سے میں آیا ہوں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, جس کو PKLI بولا جاتا ہے, اس میں یہ ہم ریگولرلی یہ علاج کر رہے ہیں, ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن بھی کر رہے ہیں, جگر کا ٹرانسپلانٹ بھی کر رہے ہیں اور دوائیوں سے علاج بھی کر رہے ہیں. پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ جو انسانی جسم ہے اور جس کے اندرونی اعضاء یہ ایک کمپلیکس نظام ہے اور جب ہم ٹرانسپلانٹ کی خاص کر بات کرتے ہیں تو لوگ اس سے بہت حد تک گھبراتے بھی ہیں. اگر خاص کر لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کی جائے خواہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو تو کتنے % چانسز ہیں کہ پیشنٹ اپنی جو باقی کی زندگی ہے وہ ہیلدی گزارے گا یا اس کے بعد بھی کچھ کمپلیکیشن سامنے آ سکتی ہیں؟ جنرلی تو بڑی ہیلدی زندگی گزرتی ہے. امیجیٹلی پوسٹ ٹرانسپلانٹ جو 1 سال سمجھ لیں اس کے اندر پہلے مہینے میں کمپلیکیشنز کچھ ہوتی ہیں جن کا تدارک بھی ہو سکتا ہے. جہاں ٹانکے لگے ہوتے ہیں ان ٹانکوں میں کچھ کھچاؤ آ سکتا ہے لیکن ان کے بھی علاج موجود ہیں. تو جو ورلڈ ریٹس ہیں کہ لیور کے ٹرانسپلانٹ ہونے کے 7 سال بعد تقریباً 80 سے 90 لوگ زندہ ہوتے ہیں یا 70 سے 90 لوگ زندہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا فگر ہے. ہاں, کیونکہ لیور کا ٹرانسپلانٹ میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے انسان کو چاند پہ لے جانا اور پھر اس کو سکسیسفلی واپس لے کے آنا, تو یہ ٹیکنیکلی بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس میں فیملی کی بھی بڑی سیکریفائس ہوتی ہے کیونکہ اس کو پاکستان میں اور بہت اور جگہوں پہ بھی ہم کہتے ہیں لیونگ ڈونر لیور ٹرانسپلانٹ, کہ جو ایک رشتہ دار ہوتا ہے زندہ سلامت ہوتا ہے اس کو آپریٹ کر کے اس کے جگر کا جو بڑا ٹکڑا ہوتا ہے رائٹ لوب وہ نکال کے, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک بالکل ہیلدی آدمی ہے اس کی ہم سرجری کر رہے ہیں. ایسے شخص کے لیے بھی کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کیا خیال ہونے کو؟ تو جو بھی آپریشن میں کمپلیکیشنز ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن جو لیور ٹرانسپلانٹ پروگرامز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 200 میں سے اگر ایک شخص کی ڈیتھ ہو جائے ڈونر کی تو صرف وہ ایکسیپٹیبل ہے. اس سے زیادہ اگر ہو تو ٹرانسپلانٹ پروگرام بند کر دیا جاتا ہے. تو اس کی بڑی کیئر کرنی ہوتی ہے. اور آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی, پھر مجھے اپنے ہمارے اگلے مہمانوں پہ بھی جانا ہے کہ کیا یہ علاج پاکستان میں ایکسپینسو ہے بھی اس وقت؟ جی, یہ ایکسپینسو ہے. گورنمنٹ اس کو سبسیڈائز بھی کر رہی ہے. PKLI میں جو ہم کر رہے ہیں ٹرانسپلانٹ, جو ابھی تک ہم نے 7 سکسیسفل, PKLI بہت نیا ادارہ ہے, ہم نے 7 سکسیسفل لیور ٹرانسپلانٹس کیے ہیں, وہ سب گورنمنٹ نے فنڈ کیے ہیں. تو غریب آدمیوں کا بھلا ہوا ہے. اس کے علاوہ سندھ میں گمبٹ ایک جگہ ہے, وہاں پہ بھی وہ کافی تیزی سے ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں.
اور اسلام آباد میں پرائیویٹ جگہوں پہ بھی ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں. Neo Pakistan, Neo Pakistan.